Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम तारिक चौहान साहब जो कि अहमदीस जमात इस्लाह पसंद के बहुत ज़्यादा सरगर्म और सीनियर कारकुन हैं, उनको इनवाइट करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, सवाल व जवाब करने के लिए। तो आए, वेलकम और खुशामदीद है मोहतरम तारिक चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं हाजिर हूँ सवालात के जवाब देने के लिए। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आज का एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब वाकई ही एक मऊद मुबश्शिर औलाद थे? क्या मिर्जा महमूद साहब को बदकारी के इल्जामात का दिफा करने के लिए मुबाहिले की दावत देना कुरानी तालीम के खिलाफ था? तो पहले सेशन में थोड़ा बहुत शॉर्ट नोटिस में ये बताएं कि आपकी क्या तहकीक है, आपके क्या अकीदा है इस रिगार्डिंग कि क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब वाकई एक मऊद मुबश्शिर औलाद थे या नहीं? बताएं, शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, असल बात यह है कि इल्म मंतक में, जिसको हम लॉजिकल इल्म कहते हैं, उसमें एक किस्म के तरीके इस्तदलाल के मुताबिक मुशाहिदा से एक मफरूज़ा कायम कर लिया जाता है और फिर उसे इस्तेमाल करके अमूमी बयानात से खुसूसी बयानात तक आप अपने मुखातिब को लाते हैं। लेकिन अगर बुनियादी मफरूज़ा ही हकीकत से दूर हो तो उसकी बुनियाद पर जो इस्तदलाल आप करेंगे उसको आप मंतकी तो कह सकेंगे, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जिस बुनियादी मफरूज़ा पर बिना रख कर एक आलीशान और खूबसूरत इमारत बनाई गई हो, वही अगर गलत हो तो पल भर में ये इमारत रेत के किले की तरह जमीन बोझ हो जाएगी। तो फिर आप अपने नाम नहाद फसीह और बलीग थीसिस या मकाले को कितना भी चबा चबा कर बयान करें, उसकी हैसियत फिर एक झूठ के पलंदे से ज्यादा नहीं होगी। मिर्जा खानदान की जो मरूसी खिलाफती गद्दी है, उसके एक पैरोकार जनाब अकरम महमूद साहिब ने प्योर डिस्कशन ग्रुप में कल आकर कुछ ऐसा ही मार्का मारा है, क्योंकि अकरम महमूद साहब ने पहले तो एक बेबुनियाद मफरूज़ा कायम किया कि गैर मामूर मिर्जाई मुस्लिम मऊद मिर्जा महमूद साहब इल्हामी पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिस्ताक थे, और फिर इस बेबुनियाद मफरूज़ा की बुनियादी ईंट पर हजरत मिर्जा साहिब के इल्हामात चस्पा करके लफादी की एक बड़ी खूबसूरत इमारत उन्होंने तमीर करके सामीन को धोखा देने की एक मज़मूम कोशिश की है। हम जानते हैं कि इसी डिस्कशन फोरम पर, प्योर डिस्कशन फोरम पर हम दलाइल कातिया और हिज्जत सातिया से ये साबित कर चुके हैं कि गैर मामूर मिर्जाई मुस्लिम मऊद मिर्जा महमूद साहब ना तो हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इल्हामात और तहरीरात की रूह से पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिस्ताक थे, और ना ही खुद अपनी तहरीरात की रूह से पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिस्ताक थे। अमर वाक़या ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपने दो बेटों पर इज्तिहाद किया कि वो इल्हामी पेशगोई के मिस्ताक हो सकते हैं। पहले बशीर अव्वल जो मेहमान के तौर पर आए और चंद माह की जिंदगी पाकर इस जहानी फानी से रुखसत हो गए, और दूसरे 3 को 4 करने वाले अपने चौथे बेटे मिर्जा मुबारक अहमद साहब पर आपने सरी और खुले अल्फाज में ये फरमा दिया कि ये 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई का मिस्ताक है और 3 को 4 करने वाला है, जो बहुत अहम निशानी थी उस वजूद की जो इल्हामी पेशगोई में जिसका वादा दिया गया था। ये अकरम महमूद साहब की और इनके तमाम जो मिर्जा खानदान के मरूसी खिलाफती गद्दी के पैरोकार हैं, उनकी बदकिस्मती है कि हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने एक दफा भी मिर्जा महमूद साहब को इज्तिहादी तौर पर यानी ख्याल भी नहीं जाहिर किया कि वो इल्हामी पेशगोई के मिस्ताक हो सकते हैं। और बल्कि ये जो अकरम महमूद साहब ने ये झूठ की इमारत तैयार की है एक बेबुनियाद मफरूज़े पर, तो ये चश्मे ज़दन में ज़मीन बोझ हो जाती है जब हम हजरत मिर्जा साहब की वो तहरीर पढ़ते हैं जो उन्होंने गैर मामूर मिर्जाई मुस्लिम मऊद मिर्जा महमूद साहब की पैदाइश के 8 साल बाद और इल्हामी पेशगोई के नज़ूल के 11 साल बाद मई 1897 में
آپ نے ایک رسالہ حجت اللہ میں لکھی تھی جو 1897 میں شائع ہوا تھا۔ تحریر جو ہے مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، یہ جماعت جو خلافتی گدی کے پیروکار ہیں، اور یہ جو پیروکار صاحب جو یہاں پہ آئے تھے اور چبا چبا کر اپنے مقالے کو انہوں نے بیان کر دیا، ان کا یہ مقالہ جو تھا اس کو ریزہ کرنے کے لیے بہت کافی و شافی تحریر ہے۔ اور یہ تحریر ان مخالفین کو مخاطب کر کے لکھی گئی تھی جو مرزا صاحب کے کسی بھی جسمانی بیٹے پر پچھلے موعود ہونے کی تہمت لگاتے تھے، جیسا کہ یہ موصوف کر رہے ہیں۔ مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ الہام نہ پیش کرے۔ رسالہ حجت اللہ روحانی خزائن کی 12 صفحہ 158۔ اور پھر آپ نے ایک اور مخالف کو جو اسی طرح کی بات کرتا تھا اس کو کہا کہ تم پر کھانا حرام ہے جب تک تم وہ الہام نہ پیش کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے کسی جسمانی بیٹے کی تخصیص کی گئی۔ یہ مرزا خاندان کی جو موروثی خلافتی گدی کے تمام پیروکار اور یہ موصوف جو کل انٹرویو میں بھی آئے تھے، اور تمام جماعت مرزائیہ جو مرزا محمود صاحب کو غلط طور پر مسلم موعود مان کر اب تک 75 سے زیادہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں، تو میں ان سب کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الفاظ میں ہی کہتا ہوں کہ تم سب پر کھانا حرام ہے اور تم پر جھوٹوں والی لعنت ہے جب تک تم لوگ وہ الہام نہ پیش کرو جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے کسی جسمانی بیٹے کو مسلم موعود کہا گیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے ان تمام مخالفین کو کہا تھا جو ان کے کسی بھی جسمانی بیٹے کو مسلم موعود بنانا چاہتے تھے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد کی پیدائش سے پہلے بار بار اپنے مخالفین کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے کسی بیٹے کے متعلق پچھلے موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا الہام پر پیش کرو جس میں ایسی تخصیص کی گئی ہو، ورنہ تم لعنت کے حقدار ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی بار بار فرمایا کہ میری بات کی الہام الہی کے سامنے کچھ وقت نہیں، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، مگر الہام الہی میں غلطی ہونا ناممکن ہے۔ تک نہ تو مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مخالفین نے کوئی ایسا الہام پیش کیا جس میں کسی ان کے جسمانی بیٹے کی تخصیص کی گئی ہو کہ یہی وہ اس الہامی پیش گوئی کا مصداق ہے، اور نہ ہی جماعت مرزائیہ جو مرزا محمود صاحب کی خلافتی گدی پہ قائم ہے، نہ انہوں نے کبھی یہ الہام پیش کیا۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اجتہادی طور پر مرزا مبارک احمد صاحب پر یہ چسپاں کی تھی، لیکن وہ بھی اس پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، چنانچہ وہ بھی وفات پا گئے کچھ سال کے بعد۔ اور ان کی وفات کے بعد آپ نے 5 نومبر 1907 میں لکھا کہ لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام ہوگا اور اس کی شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622۔ اور یہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی تھی، اس میں ذکی غلام دینے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 6-7 نومبر 1907 کے دن آخری بار انہی الفاظ میں الہامی بشارت دے کر اس حقیقت پر مورِ تصدیق ثبت کر دی کہ مسلم موعود 1907 کے بعد پیدا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے اس الہامی بشارت سے باہر نکل گئے، وہ اس الہامی پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے کہ آمدن عید مبارک بادت، یعنی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ اور کسی روحانی مسلح کی بعثت جو ہے وہ اہل دنیا کے لیے عید کی قائم مقام ہوتی ہے، اور عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، اے میرے مہدی و مسیح، جب تیرا یہ موعود ذکی غلام، جب تیرا یہ پچھلے موعود دنیا میں آئے گا تو کچھ لوگ ایسے حالات پیدا کر چکے ہوں گے
کہ جس کے نتیجہ میں تیری جماعت کے لوگ اس روحانی عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی بقول شاعر کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. یہ مرزا خاندان کی موروثی خلافتی گدی کے پیروکار صاحب نے چبا چبا کے جو اپنا ایک فصیح و بلیغ مقالہ بیان کیا ہے، اس کی سب سے زیادہ مٹی پلیت کرنے والے ان کے اپنے چہیتے غیر معمور مرزائی مسلم محمود مرزا محمود صاحب تھے. جب انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد 1908 میں اپنا بیان شائع کر دیا کہ الہامی پیشگوئی کا مصداق ہم تینوں زندہ بھائیوں میں سے کوئی نہیں بلکہ وہ کبھی آئندہ پیدا ہوگا. یہ اقتباس بھی میں پیش کر چکا ہوں، انوار العلوم جلد 1. صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. یہ اکرم محمود صاحب نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا منظوم کلام پیش کیا اور خواہ خواہ اسے مرزا محمود صاحب پر چسپاں کرنے کی مضمون کوشش کی. وہ منظوم کلام یہ تھا کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی یخزی العادی. تو یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے پیروکار صاحب یہ منظوم کلام جو تھا مرزا محمود صاحب کے لیے نہیں تھا بلکہ اس وجود کے لیے ہے جو الہامی پیشگوئی کا اصل مصداق ہے. آپ خام خواہ مرزا محمود صاحب کے اس کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی الہامی پیشگوئی کا مصداق تھا جس نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ذریت میں سے پیدا ہونا تھا اور صدی کے سر پر پیدا ہونا تھا، کیونکہ تمام عظیم مسلم ہمیشہ صدی کے سر پر ہی پیدا ہوتے ہیں. یعنی حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جو موعود ذکی غلام مسیح الزمان بھی ہیں، جو موعود مسیح ابن مریم بھی ہیں اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں. مبارک وہ جو ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور طیبین میں شمار کیے جائیں گے. کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بدکاری کا الزام لگایا جائے تو کیا وہ صرف یہی اس کو کہنا چاہیے کہ 4 گواہ لاؤ؟ کیا اس کو مباہلہ کے لیے اگر بلایا جا رہا ہے تو کیا اس کو یہ چاہیے نہیں کہ وہ موقع بعذاب قسم کھائے؟ اور محترم طارق چوہان صاحب، کیونکہ ہمارا ٹاپک کا ایک طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بدکاری کے الزام کے ڈیفنس کے لیے کیا مباہلے پر انوائٹ کرنا اگینسٹ ٹیچنگ آف قرآن ہے؟ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا آج کسی عورت کا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں، کیونکہ ممبرز کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو یہ معاملہ کیا تھا، کہ کون یہ عورت تھی، کتنی ایج کے تھے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز، اور کیا وہ خلیفہ تھے اس وقت یا کیا بات تھی، کس طرح کا یہ الزام لگا. ایک تو آڈیوز میں یہ تھوڑا سا بریف کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور وہ بریف کرنے کے بعد پھر آپ یہ بتائیں جو یہ کاج کا سوال ہے کہ بدکاری کے الزام کے دفاع کے لیے کیا مباہلے پر انوائٹ کرنا قرآن کی ٹیچنگز ہے یا نہیں، بتائیں. شکریہ. یہ مرزا محمود صاحب پر جو پہلا الزام لگا تھا جنسی بے اعتدالی کا، وہ 1905 میں لگا تھا، اور اس وقت مرزا محمود صاحب کی عمر صرف 16 سال کی تھی اور غالباً ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. اور ان پر یہ الزام لگا تھا کہ ایک حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کے غلط قسم کے تعلقات ہیں، اور کسی نے ان کو یہ دیکھ لیا. تو پھر جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب نے مطلب جن کی وہ بیوی تھی، وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ان کی جوتی میں ایک رکا رکھ دیا، کیونکہ وہ بات ایسی تھی، سینسیٹیو بات تھی، وہ ڈائریکٹ ان کو نہیں بتانا چاہتے تھے. تو ان صاحب کے جن کی بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات بتائے جاتے تھے، ان صاحب کی جوتی میں ایک رکا رکھ دیا کہ مرزا محمود کے آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں. آیات کے مطابق جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، وہ شخص یہ رکا لے کر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پاس چلا گیا. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ایک 4 رکنی کمیٹی مقرر کر دی جو اس بات کی تحقیق کرے کہ کیا اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں، کیونکہ الزام تو بہت سخت اور بڑا گراؤنا الزام تھا، اور ایک زمانے کا مسیح حکم و عدل اور تمام دنیا کی اصلاح کے لیے آنے والے کے بیٹا اگر یہ کام کر رہا ہے تو یہ بہت ہی شرمناک بات تھی. 4 رکنی کمیٹی مقرر ہوئی اور
مولوی محمد علی صاحب بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے سربراہ تھے اس کمیٹی کے، جو ایک کبائر صحابہ میں ان کا مقام تھا، اور بعد میں جماعت احمدیہ لاہور کے بھی وہ سربراہ ہوئے۔ تو ان کے متعلق پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی تھے، یہ جن کی بیوی کا یہ تعلق تھا، ایک تو یہ کہ مرزا محمود صاحب کی والدہ ان کے پاس گئی اور ان کو یہ کہا کہ تم یہ گواہی نہ دو، اور یہ بھی کہ وہ جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کے سامنے بھی گئیں اور انہوں نے اپنا دوپٹہ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہماری عزت کو بچا لے، کیونکہ یہ الزام اگر ثابت ہو گیا تو مرزا محمود صاحب کو بڑی سخت سزا ملے گی، اس کو قادیان سے نکال دیا جائے گا اور آگ بھی کر دیا جائے گا۔ پھر طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو آدمی تھا جس کی بیوی کے متعلق الزام لگا تھا مرزا محمود صاحب کے، انہوں نے ان کمیٹی والوں نے اس کو قادیان سے باہر بھیج دیا کسی کام وغیرہ کا سلسلہ میں۔ ظاہر ہے وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تو نہیں تھا، غریب آدمی تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی شواہد نہیں ملے اور وہ گواہی بھی نہیں ملی، اور شک کا فائدہ دے کے انہوں نے مرزا محمود صاحب کو اس الزام سے بری کر دیا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا کوئی پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی مرزا محمود صاحب سے یا اس شخص کی بیوی سے، یا پوچھ گچھ سرے سے کی ہی نہیں گئی، خود ہی عدم ثبوت میرا مطلب ہے کہ شک کا فائدہ دے کر بری کر دی؟ بیان جاری رکھتا ہوں کہ یہ جو موروثی خلافتی گدی جو مرزا خاندان کے اس کے جو پیروکار صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو مقالہ پیش کیا ہے اس کے دوسرے حصہ میں بڑے چبا چبا کر انہوں نے یہ لوگوں کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے، ان تمام لوگوں کو، ان مظلوموں کو جو مرزا محمود صاحب کی جنسی زیادتیوں اور بدفعلیوں اور افعال شنیعہ کا شکار ہوئے تھے، اور انہوں نے قرآنی آیت سے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا محمود صاحب تو معصوم تھے کیونکہ کسی مظلوم نے ان کے خلاف 4 گواہ پیش نہیں کیے۔ حالانکہ مرزا محمود صاحب کی جنسی زیادتیوں کا شکار ہونے والے مظلوم اور بے کس خواتین اور ان کی بدفعلیوں کا شکار ہونے والے نوجوان اور بچے کس طرح مرزا محمود جیسے افریت کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، جو بقول خود ہٹلر اور مسولینی کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ مغل صاحبہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا، ان کی تفصیلات یہ کہیں پہ شائع شدہ تو نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ یہ باتیں چلی ہیں اور لوگوں نے بیان کی ہیں، جیسے کہ میں نے بھی لوگوں سے سنی ہوئی ہیں اس کی تفصیلات، پہلے تو مجھے نہیں تھا معلوم۔ اور جماعتی لٹریچر جو ہے، جماعت احمدیہ کا لٹریچر، اس میں بھی اس کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ لاہور کے کچھ لوگوں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کیا تھی کہ انہوں نے کن کن سے پوچھا اور کیا کیا تحقیقات کی، مجھے چونکہ اس کا علم نہیں ہے اس لیے میں اس کے متعلق کچھ کمنٹ کرنے سے معذور ہوں۔ جی، ایسا کہ یہ ان کا اکرم محمود صاحب کا یہ دلیل۔ یہ محترم، چونکہ ابھی وہ 4 گواہوں والی بات ہو رہی ہے، تو میں نے تو جس حد تک پڑھا ہے، مجھے تو ایک جگہ بھی یہ نہیں ملا کہ انہوں نے کہا ہو کہ 4 گواہ لاؤ۔ انہوں نے تو بغیر اس بارے میں تو ذکر ہی نہیں کیا کہ 4 گواہ لے کر آؤ جو بھی میرا مطلب ثبوت کے طور پہ۔ انہوں نے تو بلکہ بغیر اس بات کے انہوں نے یہ قسم کھائی کہ جب میں اعلان کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی قادر و توانا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ باوجود ایک سخت کمزور انسان ہونے کے مجھے خدا تعالیٰ نے ہی خلیفہ بنایا ہے۔ اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اب یہ قسم تھی جو انہوں نے کھائی، تو یہ پھر سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے 4 گواہوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا کہ 4 گواہ لاؤ، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سینکڑوں گواہ لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی عبد الرحمان مصری صاحب نے، جب ان کو پر الزامات لگائے، اور انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ موقع بعد آپ قسم کھائیں،
اور ان کا انکار کریں. تو انہوں نے وہ قسم تو نہیں کھائی، البتہ یہ کہہ دی کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا، بس یہی کافی ہے. لیکن اصل بات ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ 4 گواہ لے کے آؤ. 4 گواہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا الزام صحیح نہیں ہے. یہ میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت عام یہ بات ہے جو کہی جاتی تھی کہ مرزا محمود صاحب کہتے تھے کہ 4 گواہ لے کے آؤ جو بھی مجھ پر الزام لگانا چاہتا ہے. ایک جیسے یہ اکرم محمود صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ 4 گواہ وہ والے لانے ہیں جو تزکیۃ الشہود پر ہوں، یعنی وہ ایسے پاکیزہ ہوں کہ جن کی پاکیزگی بالکل اظہر من الشمس ہو. اب کسی اہل غیرے کو لا کر نہیں گواہ کے طور پر پیش کر سکتے، کسی شرابی کبابی چرسی کو، بلکہ وہ تزکیۃ الشہود پر وہ قائم ہوں. تو اس سلسلے میں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے گواہ تو کہاں ملنے تھے. نہ مرزا محمود صاحب نے کسی چوراہے میں یہ کام کیا، وہ تو ظاہر چھپ کر یہ کام کرتے تھے. ان کے خاص انہوں نے جگہ رکھی تھی اپنی، جس کا تلاشی وغیرہ کرنے کے بعد ان کو اندر جانے دیا جاتا تھا. ہاں جی محترم، ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے بتایا، تھینک یو ویری مچ کہ انہوں نے یہ کہا تھا. ٹھیک، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے ایمن ایک صاحب نے جو بھی میں نام نہیں کسی کا لیتی، تو انہوں نے جو اپنا تھیسس پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ جو سٹینڈ لیا کہ آیت تطہیر کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر 4 دفعہ نازل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ، سرکشی، برائی وغیرہ وغیرہ سے ہمیشہ پاک رہے گی. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اول تو یہ ہے کہ جب آیت تطہیر قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی تو وہ ایک الزام لگا اور اس کے بعد نازل ہوئی. تو اب 4 دفعہ ان بچوں کی پیدائش سے پہلے یا جب وہ چھوٹے تھے، تو اس آیت کا نازل ہونا کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ اس کی بنا پہ انہوں نے یہ ایک تھیسس بلڈ کیا. اس پہ غلط بیانی ایک اکرم محمود صاحب نے یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بھی بشارت دے دی کہ آئندہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گی. ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. یہ مرزا محمود صاحب کو یہ صفائی پیش کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی بشارتیں نہیں دیا کرتا، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی جو تخلیق کا اس کا منصوبہ ہے اس کے خلاف ہے. ورنہ تو انسان اپنی جزا و سزا کا مالک ہی نہیں رہے گا، وہ اس کو جواب دہ نہیں رہے گا اپنے اعمال کے لیے. تو ایسا کسی کو نہیں دیا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلی زندگی میں کہ وہ ہمیشہ مطلب نیک کام ہی کرتا رہے گا. مطلب یہ بتائیے کہ 4 دفعہ آیت تطہیر خدا تعالیٰ نے اگر نازل کی تو کہیں اس میں یہ خدشہ تو موجود نہیں تھا کہ اس قسم کے امکانات پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا بھی کیئرفل. آپ کی بات درست ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت پہ نازل کی گئی تو اس کا یہی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی حرکتیں ان کی طرف سے ہونی تھی. تو یہ ایک طرح کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ تھی. تو ورنہ جو آیت تطہیر جو 4 مرتبہ ہوئی، اس کے مطلب مثلاً آپ وہ تذکرہ میں پڑھیں تو دیکھیں گے کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ یہ 3ری دفعہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب. یعنی انہوں نے اس کا کچھ ترجمہ نہیں کیا، کوئی تفہیم پیش نہیں کی کہ یہ میرے اہل بیت کے متعلق ہے. اور پھر آیت تطہیر جو ہے اس کی جو انہوں نے تفسیر کی، اس میں انہوں نے اپنی طرف اس کو چسپاں ہی نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق اس کو چسپاں کیا اور اسی کے متعلق انہوں نے بات کی ہے. جو سورہ احزاب کی تفسیر ہے اس میں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف ہی اس کا مصداق ان کو سمجھا تھا اور اپنے گھر والوں کو اس کا مصداق نہیں سمجھا. اصل بات یہ کہ وہ صاحب جو اپنا مخالہ پیش کر رہے تھے وہ تو ایک طرح کے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 دفعہ نازل ہوئی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ 4 دفعہ نازل ہوئی ہے، یعنی
ان کے جو اہل بیت ہیں وہ تطہیر کے جو مقام ہے اس پہ بہت زیادہ رکھتے تھے، ایک طرح کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی زیادہ تھے. تو یہ صرف ان کی غلط بیانی ہے، اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اصل بات ہے کہ کیا مرزا محمود صاحب نے کبھی آیت تطہیر کو اپنے دفاع کے طور پر پیش کیا، یا کسی اور مولوی نے جماعت احمدیہ کے؟ تو یہ جو صاحب ہیں مقالہ لکھنے والے، ان کی اپنی ذہن کی زرخیزی ہے، بس اور کچھ نہیں. ایک مرزا محمود صاحب پر صرف الزام نہیں لگائے گئے، بلکہ لوگوں نے ان کے کردار کے متعلق اور ان کی غیر اخلاقی حرکات کے متعلق لوگوں کو بیانات دیے ہیں تفصیلات کے ساتھ، اور موقت بعذاب قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس کبھی کردار کے مالک تھے. اب حکومت کے کسی نمائندہ پر ایسے بھیانک اور گندے الزامات لگے، ہم آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، تو اپنے عہدہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے. بے شک وہ الزامات جھوٹے ہوں، پھر بھی وہ چونکہ اس کے کردار پر ایسے داغ لگتے ہیں تو وہ مکمل طور پر جب تک وہ دھل نہ جائیں تو وہ اپنے عہدے پر آتا نہیں. لیکن یہاں تو الٹ معاملہ ہے کہ جنسی جرائم کا شکار ہونے والے خود موقت بعد آپ قسمیں کو اٹھا رہے ہیں، مگر مرزا محمود صاحب نے ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں قسم نہیں اٹھائی. حالانکہ جس منصب پر وہ تھے وہ تقاضا کرتا تھا کہ وہ بغیر کسی مطالبہ کے کم از کم 3 مرتبہ موقت بعد آپ قسم کھاتے، اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانتا تو کم از کم ان کا فرض پورا آ جاتا. لیکن مرزا محمود صاحب نے ایک دفعہ بھی موقت بعد آپ قسم نہیں کھائی. جی شکریہ فیصل بھائی. بس اس سوال کے بعد آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے گا. میرا سوال تو نہیں ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کے اوپر رائے چاہتی ہوں محترم طارق چوہان صاحب کی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو مرضی بھی ان کے اوپر الزامات ہوں یا جیسی بھی ان کی لائف ہو، ایک بات تو ماننی پڑتی ہے کہ ہی واز اے جینیس. کیونکہ جس طرح انہوں نے اتنی ینگ ایج میں ٹوٹل کنٹرول سنبھالا اور پھر اس ٹوٹل کنٹرول کو نبھایا، یعنی ساری عمر اس کو برقرار رکھا، اور اس میں وہ پوری طرح سے وہ کامیاب رہے ٹل ہز لاسٹ بریتھ. مطلب ہے کہ ان کا جو ٹوٹل کنٹرول تھا اس میں کہیں کوئی کمزوری نہیں آنے پائی باوجود ان کی بیماری کے. تو یہ تو کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بات میں اس سلسلے میں کہہ دوں، یہ جو انہوں نے 4 گواہوں والی آیت پیش کی ہے سورہ نور کی، اس میں دیکھیں، اس میں مخصوص طور پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی پاک دامن عورت پر الزام لگے تو پھر 4 گواہوں کا کہا گیا ہے. یعنی یہ عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ان کی حفاظت کے لیے ایسی تعلیم دی ہے کہ خام خواہ کوئی اٹھ کے کسی پاک دامن عورت پر الزام نہ لگا دے، بلکہ کم از کم تزکیت الشہود پر قائم 4 گواہ لے کے آئے، ورنہ پھر اس کو 80 کوڑے میں لگیں گے. تو یہ خاص طور پر آپ قرآن آیت پڑھ لیں، اس میں خاص طور پر خواتین سے متعلق یہ آیت ہے. بارے میں انہوں نے خود ہی اپنے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ اسی طرح کے جینیس سے، جیسے ہٹلر جینیس تھا، مسولینی جینیس تھا، کیونکہ ان کی آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے بھی اسکریچ سے اپنی ایسی ترقی کی کہ پھر کتنا بڑا انہوں نے کام کیے، اور دوسری تیسری جنگ عظیم کی، اور کیسے کیسے لوگ ان کے ہاتھوں مرے، اور کتنا قتل و غارت ہوا. اور یہی جو چیز تھی اسی کو فالو مرزا محمود صاحب نے کیا. گسٹاپو کے جو قوانین تھے ان کو وہ فالو کرتے تھے، اور فنانس کے متعلق ان کے اپنے گھر میں مرزا مظفر احمد صاحب تھے جو اسٹیٹ بینک کے وہ تھے چیف تھے، اور سارا جو یہ جو نظام انہوں نے بنایا فائنانس کا نظام، یہ سارا انہی کا بنایا ہوا تھا. اور پھر قانون کے ماہر سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے جو ان کے ساتھ ننگی عورتوں کو دیکھنے بھی گئے تھے. تو وہ ان کے پاس تو ایسے لوگ تھے جو جس کی وجہ سے خود بھی وہ ایول جینیس تھے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کی ایولنس کو اور شارپ کرنے کے لیے ان کے پاس اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے. قانونی طور پہ کس طریقے سے بچنا ہے، کیسا بیان دینا ہے. جیسے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ساری دنیا بنائی ہے، گدھا بھی بنایا، کتا بھی بنایا ہے،
گھوڑا بھی بنایا ہے، اور وہ جو لوگ لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں اور زنا بالجبر کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بھی خدا کے ہی بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک مبہم بیان انہوں نے دے دیا، یہ ان کی چلاکی ہے۔ ایول جینیس ہی واز۔ یس سر۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایک ممبر نے سوال کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں رہے بٹ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ کیوں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے خود سے ہی مباہلے کا کیوں دعوت نہیں دے دی اس عورت کو جس نے الزام لگایا تھا؟ کیونکہ مرزا صاحب کی بکس میں شاید لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹ ورڈز میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا کچھ ہے کہ اگر کوئی آپ کے کردار پہ سوال اٹھا دے تو آپ اس کو مباہلے کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوچھا ہے ریسپیکٹیبل ممبر نے کہ کیونکہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو تو جسٹ لائک بھگوان مانتے ہیں احمدیز لوگ، اور ان کو تو معلومات ہونا ہی چاہیے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو کہ مرزا صاحب کی کس پرٹیکولر ٹاپک پہ کیا ٹیچنگز ہیں۔ تو کیا ان کی نظر سے وہ ٹیچنگز نہیں گزری جو مرزا صاحب نے بتائی تھی کہ اگر آپ کے کردار یا ایک اور کوئی چیز ہے اس پہ سوال اٹھنے لگیں تو آپ مباہلہ کر سکتے ہو؟ تو کیوں مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ حالانکہ اس ریگارڈنگ کچھ باتیں آپ اپنی اوپر کی آڈیوز میں کر چکے ہیں، بٹ اس پرٹیکولر کوشچن کا جو بھی جواب ہو دے دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر آج کے لیے اگر آپ کی بھی اجازت ہو تو کنکلوڈ کریں۔ شکریہ۔ ایک آیت تطہیر کے متعلق میں ایک اور بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جنت کے حقدار تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی تھے۔ لیکن دیکھیں وہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الزمر، سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب خدا کا اتنا بڑا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس بڑے دن سے ڈرتا ہوں، تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ اس کو پہلے سے یہ وعدہ دے دیا جائے کہ تم جو سیاہ سفید مرضی کرو تمہیں تمہاری جنت پکی ہے۔ یہ انتہائی مشقت خیز اور دل کو دکھا دینے والا یہ ان کا یہ ایک قسم کا بیان ہے کہ جی ان کو پہلے سے اللہ میاں نے بتا دیا تھا کہ بس تم جنت میں ہی جاؤ گے، بشارت دے دی تھی۔ میر فیصل صاحب، پہلے میں یہ ذرا آیت تطہیر کے متعلق میں ایک پوائنٹ پیش کر دوں تو پھر میں آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں۔ کہنا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے 5 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دے دی تھی، یہ بالکل ہی قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی زندگی میں جنت کی ضمانت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانی تخلیق کے بنیادی منصوبہ کے خلاف بات ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے اعمال کے لیے جواب بھی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی ایک غیر انصاف سے ہے کہ کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو جو مرضی کر، سیاہ سفید کر، تو تمہاری جنت پکی ہے۔ تو دوسرے انسانوں نے کیا قصور کیا بھی کہ وہ ہر وقت یہ ڈرتے رہیں کہیں ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان کی جو ایمان کی اور اس کے ایمان کے مناسب حال اعمال کی حالت ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران اور آیت 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو۔ یعنی وہ شخص جو اس حالت میں مرے گا جب وہ پورا فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اپنے متعلق کہہ سکتا ہے کہ اس کو جنت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کا بشارت ملے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ابھی بھری جوانی میں اس کے اوپر جنت کی بشارت دے دی جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ جو مرضی سیاہ سفید کرو جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ یہ بالکل قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ بہت اچھا سوال کسی نے کیا ہے۔ اصل بات ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر روح سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میں آگے بات کروں گا نا اس کا اس سے تعلق ہے۔ جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔
روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 31 سراج منیر۔ اب دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، انہوں نے اس طرح کے الزامات کے متعلق کیا تعلیم پیش کی ہے؟ اور وہ ایسی تعلیم ہے جو یہ جماعت مرزائیہ کے لوگ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ان کے مقاصد پورے نہیں کرتی۔ ان کو وہ والی تعلیم بہت اچھی لگتی ہے کہ چار دنیا میں گند مارو، جنسی جرائم کرو، لوگوں کی عزتیں لوٹو، لوگوں کے ساتھ بدفعلیاں کرو، اور پھر کوئی الزام لگائے تو اس کو کہہ دو 4 گواہ لے کے آؤ۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مباہلہ صرف ایسے شخص سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگے، کوئی کہے کہ تم زانی ہو، مفتری ہو یعنی جھوٹے ہو، تو آپ اس وقت پھر اس کے ساتھ مباہلہ کر سکتے ہیں، موقت بعد آپ قسم کھا سکتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں لعان بھی کہا گیا ہے کہ ایک جھوٹوں والی لعنت ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مباہلہ اس ظالم کے ساتھ ہوتا ہے جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ تو اس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے، کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنے یقین اور رویت کی بنا رکھ کر اپنے ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے۔ الحکم 24 مارچ 1902۔ مرزا محمود صاحب نے حکم و عدل کی اس تعلیم کو رد کر کے 4 گواہوں کا سہارا لے کر اپنی مذموم جنسی زیادتیوں کو چھپانے کی کوشش کی، چونکہ اس معاملہ میں مرزا صاحب کی تعلیم سے ان کے گندے کردار کا بھانڈا پھوٹتا تھا، اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا، یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اور پھر مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے پیروکار صاحب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو مرزا محمود صاحب پر بدکاری کے لگائے گئے الزام آج پیش کیے جاتے ہیں، جو جا بجا کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ 4 گواہ پیش کریں۔ یعنی الزام وہ جو لوگوں نے لگائے اور بہت عرصے سے لگائے گئے، کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی شخص وہ الزام مرزا محمود صاحب کے اوپر پیش کرے تو یہ مقالہ والے صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا اس کی طرف سے یہ الزامات سمجھے جائیں گے اور اس پر 80 کوڑوں کی اور فاسق ہونے کی قرآنی حد قذف لگے گی۔ اور یہ بھی انتہائی بے شرمی ہے کہ اپنے گندے اور گھناؤنے اعمال پر شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ اگر دیکھیے، اگر یہ مقالہ لکھنے والے صاحب کی جو مرزائی خاندانی خلافتی گدی کے پیروکار ہیں، اگر ان کی یہ دلیل تسلیم کی جائے تو ان کو، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، جن کو یہ حکم و عدل مانتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا حرف آتا ہے۔ دیکھیں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں، اعلیٰ روحانی خزائن جلد 11 291، زمیمہ رسالہ انجام آتم۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جس کو عیسائی یسوع خداوند کہتے ہیں، آپ اس کے متعلق لکھتے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور متاخر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یعنی یہاں مرزا غلام احمد علیہ السلام یسوع کی 3 دادیوں اور نانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زناکار تھیں اور کسبی عورتیں تھیں، یعنی اپنا جسم فروشی کرتی تھی۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مرزا صاحب، بلکہ یہی جو یہ پیروکار ہیں مرزائی خلافتی گدی کے، مقالہ نویس صاحب، ان کے مطابق تو پھر مرزا صاحب کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے۔ حالانکہ یہ جو باتیں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے لکھی ہیں وہ تورات اور انجیل میں سے دیکھ کر لکھی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں یہ الزام لگائے، لیکن چونکہ وہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ ان کے صاحب کے مطابق تو پھر مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی
4 گواہ پیش کرنے چاہیے، ورنہ نعوذ باللہ ان پر بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے ان کے حساب سے، اور وہ ان کو فاسق قرار دیا دیا، ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہ سمجھی جائے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کی یہ جو عقل ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنے ہی جو سب سے بڑے مقدس پاکیزہ انسان ہیں، ان کے اوپر یہ ان کا الزام چلا جاتا ہے، اور یہ ان کی بے عقلی کی نشانی ہے۔ ذائی خلافتی گدی کے پیروکار جو مطلب ان کو اپنے حکم و عدل جن کو یہ مانتے ہیں، ان کی عزت کی کچھ پرواہ نہیں، بلکہ اپنے یہ مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کے کو سنگین جنسی جرائم اور ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بدقسمت لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور بھی جیسے لٹریچر ہے جن میں انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق بہت غلط باتیں لکھی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اپنی بدکاری پر یہ لوگ پردہ ڈال چکے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی رگوں میں ایک پاکیزہ خون گردش کر رہا تھا، انہوں نے ایک عظیم الشان نبی کے زیر تربیت پرورش پائی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان میں روحانی ترقی کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود تھی بے شک، مگر بدقسمتی سے وہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشوں اور جسمانی لذات اور شہوات سے مغلوب ہو کر زمین کی طرف جھک گئے۔ اور تاریخ مذاہب کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاک وجود بھی ناپاکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے تو گمراہی کا راستہ اپنائے یا ہدایت کا راستہ، اس لیے انسان اپنے اعمال کے لیے پوچھا جائے گا۔ پھر کسی وجود کے لیے پہلے سے پاکیزگی کا الہی وعدہ موجود ہو تو پھر وہ کسی انعام کا حقدار ہی نہیں رہے گا۔ مثلا اول الخلفاء حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ دونوں میں ایک پاکیزہ خون گردش کر رہا تھا۔ اول الرسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مقدس والد کی نبوت سے انکار کر دیا اور غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس پر سوال اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ وہ باوجود انکار نبوت کے تیرے اہل میں سے ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ملہم من اللہ بلم باور کی مثال دی گئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ساتھ تھا، الہام یافتہ تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا تو اپنے تکبر کی وجہ سے کہ میں خود الہام یافتہ ہوں، میں کسی کو کیوں مانوں، اس نے مامور من اللہ کا انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کا رفع آسمان کی طرف کرنا چاہتے تھے مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا، چنانچہ اس کی اور اس جیسے منکرین کی مثال کتے سے دی گئی ہے، جس پر پتھر مارو تب بھی وہ ہامتا رہتا ہے اور پتھر نہ مارو پھر بھی وہ ہامتا رہتا ہے، یعنی اس کے تمام اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ میر عباس علی ایک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کبائر صحابہ میں شامل تھے، میر عباس علی لدھیانوی، اور یہاں تک کہ وہ بیعت اولیٰ میں شامل تھے اور انہوں نے دوسرے نمبر پر بیعت کی تھی، حضرت حکیم نور الدین کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میر عباس علی لدھیانوی کے متعلق الہام ہوا تھا کہ وہ ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے اور شدید مخالفین میں شامل ہو گئے۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایک بات کے لیے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں ابھی شاپ پہ تھا، کسٹمرز کو بھی ڈیل کر رہا تھا، تو مجھے ٹائم کے لیے ریگارڈنگ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، تو میں نے آپ کو کہا کہ شاید یہ لاسٹ آڈیو ہو سکتی ہے، بٹ میں نے پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیا کہ ٹائم اتنا نہیں ہوا تھا جتنا میرا خیال چلا گیا تھا، تو پلیز آپ اپنا ٹائم لیجیے اور کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ غلام احمد علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علاوہ اس کے یہ الہام اس زمانہ کا ہے جب میر صاحب میں ثابت قدمی موجود تھی، زبردست طاقت اخلاص کی پائی جاتی تھی، اور اپنے دل میں بھی وہ یہی خیال رکھتے تھے کہ میں ایسا ہی ثابت قدر ہوں گا۔ سو خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت موجودہ سے خبر دے دی۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی وحی میں شائع متعارف ہے کہ وہ موجودہ حالت کی خبر دیتا ہے، کسی کے کافر ہونے کی حالت میں اس کا نام کافر ہی رکھتا ہے، اور اس کے مومن اور ثابت قدم ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص اور ثابت قدم ہی رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام میں اس کے نمونے بہت ہیں۔ شکریہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں کہ وہ عباس لدھیانوی صاحب جو بعد میں مرتد ہو گئے، جن کے متعلق یہ تھا
کہ وہ آسمان میں ان کی شاخیں ہیں، وہ ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کی انسان کی اس وقت حالت ہوتی نا اس کے متعلق وہ بات کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد خاص دوست جو ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، جن کی تاریخ میں وحی الہی بھی ہو گئی تھی، آخر حضرت مسیح علیہ السلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہودا اسکریوتی گہرا دوست حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا، جو اکثر ایک ہی پیالہ میں حضرت مسیح کے ساتھ کھاتا تھا اور پیار کا دم مارتا تھا، جس کو بہشت کے 12ویں تخت کی خوشخبری دی گئی۔ اور میاں پطرس کیسے بزرگ حواری تھے کہ جن کی نسبت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جن کو چاہے بہشت میں داخل کریں اور جن کو چاہے نہ کریں۔ لیکن آخر میاں صاحب یعنی پطرس صاحب نے موصوف نے جو کرتوت دکھائی وہ انجیل پڑھنے والوں پر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی طرف اشارہ کر کے نعوذ باللہ بلند آواز سے کہا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور یہودا اسکریوتی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس نے چند پیسوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن سپاہیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا، اور یہ وہ تھا جس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو بہشت کے 12ویں تخت کی خوشخبری دی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو حالت تھی اس وقت کے مطابق اس کے متعلق خوشخبریاں تھیں۔ بعد میں جب انسان بدل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر جہنمی خود ہی بنا لیتا اپنے اعمال سے۔ تو یہ مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 110 پہ ہے۔ طارق بھائی، ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب وہ تھیسس والے صاحب جو تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ 4 دفعہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، تو میں نے ان کی توجہ اپنے ایک سوال میں اس طرف دلانے کی کوشش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر تو یہ الہام بھی نازل ہوا تھا یا انہیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے خود لکھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تیرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو صاحب تھیسس نے اس سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میری نظر سے تو ایسی بات کبھی بھی نہیں گزری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنا بکس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی نظر سے یہ عبارت کبھی بھی نہ گزری ہو؟ محمود صاحب بھی ایسے انسان تھے جو اپنی جسمانی لذات اور شہوات کا شکار ہو کر آسمان کی طرف بلند ہونے کی بجائے زمین کی طرف جھک گئے، اور ایک ذلت آمیز موت ان کا مقدر بنی، اور جس کے حوالے ہم دے چکے ہیں۔ اور ان کے 2 بھائی یعنی وہ تینوں بھائی بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں ہوئے، نہ ہی ان کی والدہ دفن ہوئی۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اہل بیت جس کے متعلق یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ مقالہ نویس صاحب، تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ بہشتی مقبرے میں ان کو توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ تمام کوششیں کی گئی، اتنے ان کے تلقات تھے، اتنے ان کے مال تھا، رشوتیں دے سکتے تھے، لیکن نہیں ان کو توفیق ملی۔ پھر مرزا طاہر کا دیکھیں کہ سب کچھ انہوں نے کوشش کر لی تھی اور ان کے لیے ساری تیاری مکمل تھی کہ ان کو بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقدر نہیں تھا، وہ وہیں پہ لندن میں ہی دفن ہے۔ کیا کہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح اور طرح کے دجل کر رہے ہیں یہ بھی دجل انہوں نے کوشش کرنے کی ہے۔ دیکھیں یہ تحریر آپ دیکھیں، انجام آتم صفحہ 223-224، یہ عربی کی تحریر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک دفعہ پھر، یعنی پہلے وہ ہدایت پا لیں گے اور پھر فساد کی طرف لوٹیں گے۔ اس لیے یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس خاندان کے متعلق نہیں ہے کہ جنہوں نے ان پر ایمان ہی لائے، بلکہ مرزا طاہر صاحب نے تو لکھا تھا کہ 70 افراد تھے ان کے خاندان کے، تو صرف چند ہی ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتی انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں،
یعنی وہ پہلی خصلتوں کی طرف، دنیا داری کی خصلتیں، اور ان کے دل سخت ہو گئے جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے۔ بس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جبکہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ یہ تحریر اتنی واضح ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، دل ان کے سخت ہو جائیں گے، ہدایت کا انکار کر دیں گے، خوف خدا کے ایام کو فراموش کریں گے، تکذیب اور زیادتی میں بڑھ جائیں گے، اللہ رسول کی تکذیب جیسے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں ہے۔ پھر اللہ اپنا امر نازل کرے گا، اور اللہ کا امر نازل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا ہے ایک معمور کو بھیج کر، کیونکہ معمور پھر طیب اور خبیث کو الگ کرتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس میں یہ صاف ان کا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ ایک سچے پاکیزہ بزرگ انسان تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک سچا معاملہ تھا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہی قوم جنہوں نے اللہ رسول کی تکذیب کی، حدیث مجددین کا انکار کر دیا، آیت استخلاف کا انکار کر دیا، اور ایک خاندانی مرزائی خلافتی گدی مروسی بنا لی حضرت مرزا غلام احمد آزاد کی تعلیم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے وہ امر نازل کیا حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی صورت میں، جو 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد بھی ہیں، موعود ذکی غلام مسیح الزمان بھی ہیں، اور مسیح ابن مریم بھی ہیں، جس کا وعدہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دیا تھا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو میری ذریت میں ہے، کیونکہ ابراہیم میں مجھے مریم کہہ کر پورا پکارا گیا ہے۔ جی اجالا مغل صاحبہ، یہ جو ممبر کا سوال ہے یہ بالکل اس نے صحیح کہا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ ایسے ایسے ظلم انہوں نے روا رکھے اور ابھی تک رکھے ہوئے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کیسے کیسے ظلم ان کے ساتھ کیے، اور پستی بیچاری ہمیشہ عورت ہی ہے، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ظلم، کوئی فاتح آتا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کی عصمت دری کرتا ہے، تو عورت بیچاری پستی ہے۔ آج احمدی عورتیں بھی ان مرزائی خلیفوں اور ان کے گرگوں کے آگے، گنڈوں کے آگے پس رہی ہیں، اور یہ مکافات عمل ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ ان کو پکڑ رہا ہے، ان کا مکافات عمل، جو ان کے عام پیروکار ہیں، جو بیچارے نادان ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ اسی طرح عذاب شروع کرتا ہے کہ وہ لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پکڑ دیتے ہیں، خواص بعد میں پکڑے جاتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو بغداد میں واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق یہی لکھا ہوا ہے، جب مسلمان جو خدا تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی شخص مقرر کیا جاتا ہے ان کو سزا دینے کے لیے، اور بغداد کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کو مقرر کیا تھا۔ دیکھیں اس نے پھر اتنی سخت سزا دی کہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اور جو محسن باللہ خلیفہ تھا اس کے متعلق جب اس کو جا کے پکڑا انہوں نے تو اس کے متعلق اس کے نجومیوں نے کہا کہ اس کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے تھا، تو اس نے انہیں اسی کے اپنے جو محل میں سب سے قیمتی قالین تھا نا اس میں اس کو لپیٹ کے پھر گھوڑے کے سموں سے اس کو مارا، اور یہ مطلب اس کی وہ پھر سزا اس کو ملی، کیونکہ وہ حالت تھی کہ اس وقت بغداد میں عمل تو کوئی نہیں تھا ہوتا، لیکن بحثیں چل رہی تھی کہ سوئی کے ناکے میں سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں اور کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس طرح کی باتوں پہ وہ بحث سارا دن کرتے تھے، اور کوئی نیکی کا عمل سب کچھ بول چکے تھے۔ تو اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ فقط جب ہلاکو خان بغداد کے کنارے کے قریب پہنچنے والا تھا تو یہ خلیفہ جو ہے ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ دعا کریں ہمارے اوپر سے عذاب ٹل جائے، تو اس نے کہا میں تو دعا کرتا ہوں پر مجھے غیب سے آواز آتی ہے، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو ان فاجر مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ ان کی اب سزا ان کو ملے گی، اور آج جماعت مرزائیہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے
یہ جو بڑے بڑے اب بیٹھے ہوئے نا جا کے وہ کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں ان ملکوں میں، ان کی بھی سزا، سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ ان کی تقدس کا چادر تار تار ہو رہی ہے، اور عن قریب یہ لوگ، ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ بازاروں میں بھیک مانگتے پھریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ خدا تعالیٰ کا مقدر ہے، اس کی طرف سے یہ اس کی ایک سنت ہے کہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے ظلم تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم جاری ہوتا ہے اور ظالموں کو پھر بڑی سخت سزا دی جاتی ہے۔ جی میرا مقصد یہ تھا کہ میں، چونکہ یہ جو مقالہ نویس صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مرزا محمود صاحب بہت نیک آدمی تھے اور ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ مخالفین کی لکھی گئی ہیں، تو میرا خیال تھا کہ میں مرزا محمود صاحب کے متعلق جو ان کے ہی اپنے لٹریچر میں جو باتیں ہیں نا، اگر وہی ہم لے لیں نا تو اس سے بھی مرزا محمود صاحب ایک بدکار ہی ثابت ہوتے ہیں اور مفتری ثابت ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ اگر وقت ہو تو میں وہ بیان کروں، ورنہ ہم پھر آگے آئندہ کے لیے رکھ دیں گے، کیونکہ اب تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا، جیسے آپ کہیں۔ جی محترم، ہم ٹوٹل پروگرام 1.5 گھنٹے کا کر لیتے ہیں، اگر 1.25 گھنٹہ ہو گیا تو آپ تھوڑا اور ٹائم دے دیجیے۔ شکریہ۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ 1905 میں جو ان کو پر الزام لگا اس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں، اس کی میں دوبارہ نہیں جاتا اس میں، جنسی بے عزتی کا جو الزام لگا۔ پھر 1908 میں انہوں نے مضمون لکھا اور ثابت کیا کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں ہے، بلکہ ان کی تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق نہیں ہے، اور یہ آئندہ یہ وجود پیدا ہوگا۔ تو 14 میں انہوں نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا، جس کی تفصیل مشتاق ملک صاحب بتا چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس انجمن کو توڑا جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، حکم و عدل نے اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ جیسا کہ رسالہ الوصیت میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ یعنی یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے انجمن کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اس کو توڑ دیا، کیونکہ پھر ان کی اپنی چودراہٹ تو نہیں نہ چلنی تھی۔ 1914 میں انہوں نے مضمون لکھا کہ وہ آئندہ پیدا ہوگا، ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے، اور 1908 میں انہوں نے مضمون لکھا، لیکن 1914 میں پھر جب انہوں نے پہلی مجلس شورا منعقد کی تو اس میں ہی ایک مضمون پڑھوا دیا جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ مرزا محمود صاحب بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں، اور پھر اس مضمون کو انہوں نے تشہیر الاذان میں شائع بھی کیا، اور یہ ان کو موقع اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کے، تمام ہندوستان کے نمائندے آئے تھے مجلس شورا میں، جو پہلی مجلس شورا تھی، تو اس وجہ سے ان کو تھا کہ یہ موقع ہے کہ میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دوں۔ دیکھیے کتنے بڑے مفتری ہونے کی یہ ان کی ایک دلیل ہے کہ ایک ایسی پیشگوئی جس کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی جو ہے وہ آئندہ کبھی پوری ہوگی، اور اس کے متعلق خود یہ مضمون پڑھوا رہے ہیں، لوگوں میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس کا مستحق میں ہی ہوں، لیکن ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی انہوں نے دعویٰ نہیں تھا کیا کہ مجھے خدا کی طرف سے خبر دی گئی، لیکن انہوں نے خود ہی یہ سراسر جعل سازی تھی جو انہوں نے کی کہ اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک مفتری ثابت ہو رہے ہیں یہاں پہ اپنی ہی یہ جو لٹریچر ہے اس کے حساب سے، کیونکہ تاریخ احمدیت میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہر نشان رحمت کے نام سے 1914 میں ایک کتاب شائع کیا گیا جس میں یہ دلائل سے ثابت کیا گیا کہ مرزا محمود صاحب بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ تھا، کیونکہ پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے متعلق، جیسے حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ حاملہ عورتوں کی طرح ہوتی ہے، جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو اس کے متعلق اسپیکولیشن سے بھی منع کیا گیا، لیکن انہوں نے تو پکا پکا اپنے نام اس کو لگا دیا، جو ان کی بہت بڑی خدا تعالیٰ کی نافرمانی تھی اور گناہ تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے صدر انجمن احمدیہ میں سے مسیح موعود کا نام رد کر کے کاٹ کر انہوں نے اپنا
نام لکھ دیا، یعنی وہ الہی نظام جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قائم کیا تھا اس کو رد کر کے انہوں نے اپنا ایک ذاتی نظام تشکیل دے دیا، اور یہ بھی 1914 میں انہوں نے کیا جب انہوں نے مجلس شورا منعقد کی۔ 1916 میں جو خواجہ کمال الدین صاحب تھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ بھی اعلان نہیں کیا کہ آپ پیشوا مسلم موعود کے مستحق ہیں، اور پھر آپ کے جو مرید ہیں وہ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ مستحق ہیں، تو پلیز ہمیں بتا دیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے یہ خبر تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی آپ کو مان لیں۔ کہ اس میں 1916 میں اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، حالانکہ یہ بہت ان کا معقول مطالبہ تھا کہ یہ ایک پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ کے ایک مامور کی خبر ہے، اگر آپ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور مقرر ہو چکے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے جواب میں کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ مسلم موعود کے لیے نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے نہ بلا وحی کی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے۔ یعنی یہ خبر ان کو کس نے دی تھی؟ یہ ان کا سراسر فراڈ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ میں دعویٰ بھی نہ کروں اور خدا تعالیٰ کے حضور قاضی بھی نہ ٹھہروں، اور لوگ مجھے یہ مسلم موعود ڈکلیئر کرتے رہے۔ 24 میں پھر یہ جو گئے وہاں یورپ کا سفر کیا، سالہ نشان رحمت کیوں جلوایا گیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ پھر اس کی بنیاد ختم کرنا چاہتے تھے نا، کہ یہ نہ رہے، لیکن وہ ایسا ممکن ہو نہیں نہ سکا، کیونکہ یہ باتیں تو پھر ان کے اپنے لٹریچر میں آ گئی کہ یہ کس طریقے سے وہ کرتے رہے کہ جی میں ہی اس کا مستحق ہوں اور مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیش کوئی مامور کے متعلق نہیں ہے۔ لیکن آخر 1944 میں انہوں نے کہا کہ جی لوگ اتنے مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو آخر انہوں نے دعویٰ کر ہی دیا۔ تو یہ بھی سارا ان کا دجل ہی تھا۔ مرزا محمود صاحب کا جو سفر یورپ تھا اس کے متعلق وہ یہ مقالہ نویس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نہیں وہ ننگی عورتوں کو نہیں تھے دیکھنے پہ۔ اب دیکھیں مرزا محمود صاحب کا اپنے الفاظ کیا ہے، یہ ان کا اپنا لٹریچر ہے، یہ کسی نے اوپر الزام نہیں لگایا۔ وہ عیدگاہ قادیان 17 جنوری 1934 میں خطبہ میں یہ کہتے ہیں جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں گا۔ یعنی دیکھیں وہ ایک خصوصی پروگرام تھا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ میں یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ دیکھوں، اور پھر وہ لکھتے ہیں قیام انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ یعنی بیچارے کوشش تو بڑی کرتے رہے لیکن اس کا موقع ان کو نہیں ملا۔ لیکن آخر فرانس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کو ایک اوپرا میں لے گئے، اور جہاں انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو کیا عورتیں یہ ننگی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ننگی تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ننگی معلوم ہوتی ہے۔ تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی وہ اس کار خیر میں ان کے ساتھ شریک تھے، اور یہ انہوں نے خود بیان کیا کہ مجھے خصوصیت سے یہ خیال تھا، یعنی یہ اپنے پروگرام میں انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ میں نے یورپین کی سوسائٹی کا عیب والا ننگا حصہ جا کے دیکھنا۔ انہوں نے مجلس یہ جو خلافت جو تھی اس کے متعلق یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اول یہ کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کوئی خلافت مقرر نہیں تھی کی، یہ مرزا محمود صاحب خود لکھ لیں، الوار العلوم جلد 9 جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل صفحہ 132، یعنی وہ خود لکھ رہے ہیں مجلس معتمدین، یعنی یہ جو مجلس تھی صدر مجلس احمدیہ، اس میں بنیادی اصول میں مسئلہ خلافت کا وجود شامل ہی نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ تو مقرر ہی نہیں کیا حضرت مرزا غلام محمد صاحب، نہ کوئی خلافت مقرر کی۔ جی شاید ان کا یہ مطلب ہو کہ ایسے عیبوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے عیب نہ پیدا ہو جائیں، تو ہر طرح ویسٹ جس طرف جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی ان کو کاپی کرتے ہوئے ان راہوں پر چل پڑے تو میں پہلے سے ہی اس کا تدارک کر لوں، یہ بھی عین ممکن ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ خلافت ثانیہ میں ایک ریزولوشن پاس کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں ہے،
یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبروں کی جماعت کہتی ہے کہ میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہتی ہے وہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہ اگر آج سے 10 سال بعد یہ کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے. بس مسئلہ خلافت جس کے لیے ہمیں ایسی قربانی کرنی پڑی جس کی نظیر نہیں ملتی. اور آگے لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے ماننے والے، آپ کے دوست کہلانے والے، آپ سے درینہ تعلق رکھنے والے ہم نے اس مسئلہ کی خاطر قربان کر دی. یعنی یہ خلافت پہ بیٹھنا ان کا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے وہ ان لوگوں کی قربانی دے دی. یہ خود وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے. آپ نے حسن ظن کا اظہار کیا، لیکن جو باتیں ان کے متعلق بیان کی گئی اور جو خود انہوں نے بیان کی اور جو ان کے لٹریچر میں ہے اور لوگوں نے موقع بعد آپ قسمیں کھا کے ان کے متعلق بتایا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں وہ کیا دیکھنے گئے تھے. کیونکہ وہ شخص جو جنسی لذات اور جنسی شہوات میں پڑ جاتا ہے نا، اس کی تسلی کسی کام سے بھی نہیں ہوتی. وہ نئی نئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو امیر فیصل صاحب ہے انہوں نے بھی حسن ظن رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وہ تو گھر میں ہی اگر سب کچھ کر لیتے تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی ننگی عورتیں دیکھنے کی. بھئی وہ ایک نئی چیز ہے، ہر وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ تسلی نہیں ہوتی انسان کی. تو آپ دیکھیں وہ جو جنسی بیماری میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کے متعلق پڑھیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی ایک طریقے سے ان کی تسلی نہیں ہوتی. یہی کام مرزا محمود صاحب کرتے رہے، جس کے متعلق بہت زیادہ بیان کیا جا چکا ہے پہلے. روفو، یہ تو مرزا محمود صاحب کے اپنے جو خطبات ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ مس روفو جو سیسل ہوٹل لاہور کی ایک ننگا ناچ دکھانے والی عورت تھی، ایک رقاصہ تھی، تو اس کو یہ قادیان لے گئے اسی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں کرنے کا ان کو شوق جو تھا، ایک چیز سے ان کو ٹھنڈ نہیں تھی پڑتی. تو اس کے متعلق بھی پھر لوگوں نے جب بہت اعتراض کیے تو انہوں نے کیا بہانہ بنایا، دیکھیں کتنا عجیب بہانہ ہے. آپ دیکھیں کہ مرزا محمود صاحب جو خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہے، جو آپ خود کو مسلم موعود کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں اور لڑکیوں کے لیے انگریزی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں میں لے کے آیا. یعنی اپنی بچیوں کی اور بیویوں کی تربیت کے لیے ایک فاحشہ ننگا ڈانس کرنے والی ایک رقاصہ کو لے کے گئے. تو کیا آپ یہاں حسن ظن کوئی کر سکتا ہے یہاں پہ؟ عبد الرحمان مصری صاحب کے متعلق تو انہوں نے 73 صفوں کا ایک خطبہ دیا، اس لیے یہ کوئی الزام کسی کا نہیں ہے، یہ ان کے اپنے لٹریچر میں موجود ہے. ان کے خاص الخاص فرید تھے، مدرسہ احمدیہ قادیان کے پرنسپل تھے. انہوں نے 3 خط مجبور ہو کر لکھے کیونکہ ان کے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جنسی جرائم کا ارتکاب کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ناپاک حرکتوں سے باز آ جائیں اور اپنا چال چلن سنوارے، ورنہ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے آپ کا معاملہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے عدالتی بیان دیا کہ موجودہ خلیفہ محمود احمد سخت بدچلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے. اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے سے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے، اور اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں. اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے. 1937 میں جو عدالتی حلفیہ بیان انہوں نے دیا پنجاب ہائی کورٹ نے میں یہ اس کی نقل موجود ہے. جی محترم، میں حسن ظن یہاں بھی کر سکتی ہوں، وہ یہ کہ وہ یہ اپنی بیگمات کو اور بچیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ اس طرح کی گندی ڈانسرز بن جاتی ہیں. پھر میں مختصر کرتا ہوں. پھر بہرحال ان کا انجام کیا ہوا؟ اتنا گند کھلارنے کے بعد، ان کا گند پھیلانے کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ خلیفہ ثانی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا انجام بہت خوشکن ہوگا. لکھتے ہیں 1942 میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا. چنانچہ انہوں نے فرمایا موت و حسن موت و
حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے پیشگیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ انجام کیا ہوا؟ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، بدبو سے ان کا جسم بھرا ہوا تھا، وہ ساری سفلس اور اس طرح کی ساری بیماریاں ان کو پڑ گئیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے، اور 10 سال انہوں نے زندگی رگڑ رگڑ کر اپنی گزاری، اور خدا تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو یہ ہے وہ جماعت احمدیہ کا راسپوٹین، جس نے تمام جنسی باتیں کی اور گند پھیلائے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیانک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ مولوی امت اگروال میری طرف سے سوال پوچھیں کہ 4 گواہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشچن مارک، یعنی کہ ایک ہی فعال پر 4 گواہ لائے جائیں؟ کوشچن مارک، یا کردار بشیر الدین محمود صاحب کی غلاظت پر 4 گواہ لائے جائیں؟ یعنی جب 10 بندے خود اپنی زبان پر گواہ ہو کر کہتے ہیں کہ بشیر الدین صاحب نے ان کے ہی ذات کو بدکاری کا نشانہ بنایا ہے تو 4 نہیں 10 گواہ ہو گئے، پھر 4 گواہ عذر فضول ہے۔ تو یہ سوال محترم طارق چوہان صاحب سے کیا جائے، ایسا ایک ممبر نے کہا ہے۔ تو محترم طارق چوہان صاحب جو بھی آپ جواب دینا چاہیں دیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، آپ کی بات یہ درست ہے، جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو 4 گواہ لانے کی انہوں نے مطالبہ کیا تھا، یہ ایک طرح کا چوری اور سینہ زوری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی عزتیں لوٹیں، بچوں کی عزتیں لوٹیں اور لڑکیوں کی عزتیں لوٹیں، اور کوئی آپ کی جنسی جرائم سے کوئی محفوظ نہ رہے، تو آپ ہاری کو یہ کہتے جائیں کہ 4 گواہ لاؤ۔ تو یہ بہت ہی بے شرمی ہے، اس طرح کا کوئی بھی تعلیم نہیں ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب کی تو میں نے تعلیم آپ کو بتا دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا اگر کسی پر الزام لگے تو وہ موقت بعد آپ قسم کھائے، لیکن چونکہ مرزا محمود صاحب یہ سارے ارتکاب کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ قسم کبھی نہیں کھائی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کے اپنے ٹائم دیا اور معلومات فراہم کی، تو اس کے لیے بہت شکریہ، بہت گریٹفل ہیں ہم۔ انشاءاللہ کسی اگلے سوال و جواب کی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔